MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमले के सिलसिले में जारी क्रैकडाउन के दौरान अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की इतलात हैं और बताया गया है कि गुज़श्ता शब साबिक आर्मी चीफ के दामाद और नवासे को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि साबिक आर्मी चीफ की नवासी जो इस हमले के वक्त कोर कमांडर हाउस के करीब मौजूद थी और शरीक थी, वो मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गई है। 9 मई को बुज़दिली दिखाने वाले लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्या उन्हें फ़ौज से कबल अज़ वक्त रिटायर करके छोड़ दिया जाएगा या फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट मार्शल किया जाएगा, इस हवाले से भी आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ क्या रिश्ता है और उनकी फैमिली, उनके बच्चों, उनकी बीवी के हवाले से ये जो इतलात हैं कि वो इमरान ख़ान के पैरोकारों में शामिल हैं, तो इस हवाले से क्या हकीकत है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सवाल तो ये भी है कि लाहौर के कोर कमांडर को बार बार तब्दील क्यों किया जा रहा है। तो आज के शो में हम इन तमाम मौज़ूआत और सवालात का अहाता करने की कोशिश करेंगे। कोर कमांडर हाउस और दीगर जो आर्मी की तनसीबात पर हमले किए गए उस समय मुलव्वस जो शरपसंद हैं, उन्हें गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ज़मान पार्क में भी टीम गई, वहाँ भी सर्च ऑपरेशन किया गया और दावा किया गया है कि वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करने वाले कुछ शरपसंदों को गिरफ़्तार किया गया है। इस हवाले से इतलात के मुताबिक 5 फ़ौजी अदालतें बनाई जा रही हैं। 3 जो फ़ौजी अदालतें हैं वो रावलपिंडी में समाअत का आगाज़ करेंगी, जबकि 2 फ़ौजी अदालतें जो हैं वो लाहौर में जो शरपसंद गिरफ़्तार किए गए हैं उनका ट्रायल करेंगी। इस तरह की इतलात जो हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बताया, सबसे बड़ी गिरफ़्तारी इस हवाले से जो की गई है वो गुज़श्ता शब यानी 18 और 19 मई की जो दरमियानी शब है, लाहौर छावनी में साबिक आर्मी चीफ़ के दामाद के घर छापा मारा गया। ये साबिक आर्मी चीफ़ जिनके दामाद के घर छापा मारा गया उनका नाम जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ है और उनके दामाद जिनके घर छापा मारा गया उनका नाम डॉक्टर सलमान शाह है। तो इस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर सलमान शाह और उनके बेटे को यानी साबिक आर्मी चीफ़ के दामाद और नवासे को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि साबिक आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ की जो नवासी हैं खदीजा शाह, जिनके हवाले से ये इतलात मुसलसल मिल रही थी कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो हमला था और जलाओ घेराव था उसमें अमलन वो शरीक थी, वो मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गई और उन्हें जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया। इस गिरफ़्तारी के हवाले से रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों की जो तंजीम है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान VOP, उनकी तरफ से बाकायदा एहतजाज भी किया गया है और एक प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने आई है। 9 मई की शाम जब लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो उसी रात ही कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी को हटा दिया गया उनके ओहदे से और उन्हें GHQ तलब कर लिया गया। इतलात मिली, पता चला कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को उनकी जगह कोर कमांडर लाहौर तैनात किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो साबिक कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल GM मलिक के साहबजादे हैं, उन्होंने माज़रत कर ली या ये फिर इतला जो है वो गलत साबित हुई। बहरहाल बाद में ख़बर आई, मालूम हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह जो इससे पहले कोयटा में IGFC के तौर पे तैनात रहे बतौर मेजर जनरल और अभी GHQ में IG आर्म्स के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्हें लाहौर का नया कोर कमांडर जो है वो बनाया गया है और ये भी पता चला कि जी उन्होंने आके चार्ज भी ले लिया है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने कोर कमांडर लाहौर बनने से और चार्ज लेने से जो है वो माज़रत कर ली, जिसके बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा को कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा जो बतौर ब्रिगेडियर जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री और आर्टिलरी ब्रिगेड को कमांड कर चुके हैं। मैं पहले ही अपने एक शो में बता चुका हूं कि 11 अक्टूबर 2022 को उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने जाते जाते जाने से महज
1 ماہ پہلے جو ہے وہ 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ پروموٹ کر دیا. یہ جو لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا ہیں وہ بھی انہی میں سے ایک ہیں جن 12 میجر جنرلز کو پروموٹ کیا گیا تھا 11 اکتوبر 2022 کو. اس میں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ ہیں, لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا ہیں, لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک ہیں, لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا ہیں, لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز ہیں, لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر ہیں, اور جن کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا یہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو 12 جنرلوں کو جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ جاتے جاتے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنا گئے. سید عامر رضا جو ہیں یہ ڈی جی ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ کے طور پہ بھی ان تعینات رہے ہیں, اور ابھی جب انہیں کور کمانڈر لاہور بنایا گیا تو اس سے پہلے یہ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کے چیئرمین تھے, اور وہاں سے انہیں لاہور لا کے جو ہے وہ کور کمانڈر تعینات کیا گیا ہے. لیکن اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ لاہور کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی جو 9 مئی کو جب یہ واقعہ ہوا, کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ ہوا, جلاؤ گھیراؤ ہوا اور بڑی رسوائی اور جگ ہنسائی ہوئی, اور وہ کور کمانڈر تھے, تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, کیا سلوک کیے جانے کی توقع ہے, اور کیا سلوک جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے میرٹ پہ اگر بات کی جائے. تو اس واقعہ کے بعد آپ کو یاد ہوگا, پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سارا سینیریو ہے کیا اس میں جو سابق کور کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کیا وہ ایک نااہل افسر ثابت ہوئے ہیں, ایک بزدل افسر ثابت ہوئے ہیں, یہ بد انتظامی کا معاملہ ہے, پست ہمتی کا کم ہمتی کا معاملہ ہے, بزدلی کا معاملہ ہے, یا پھر وہ شریک جرم تھے, کیا تھے؟ پہلے ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ انہیں ہیرو بنا کے بھی جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے سویلینز پر گولی چلانے سے منع کر دیا اور بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, اور اگر وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کرتے تو بہت سے لوگ جو ہیں اس میں مارے جاتے, تو کچھ لوگ اس حوالے سے انہیں ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس واقعہ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹائرڈ میجر عادل راجہ جو یو کے میں ہوتے ہیں غالباً, انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے یہ ایک آڈیو شیئر کی تھی جس میں ایک خاتون جو لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کے خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جس سے ان کا تعلق ہے, وہ یہ سارا واقعہ بتا رہی ہیں کہ اس دن 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس جو ہے لاہور کا وہاں پہ ہوا کیا تھا. تو اس آڈیو کے نتیجے میں دراصل یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ جو حملہ ہے, یہ جو واقعہ ہے, یہ فوج نے خود پلان کیا, اور جو لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی ہیں انہیں ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ اس آڈیو کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. حقیقت کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے آپ یہ آڈیو ملاحظہ فرمائیے, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. فاطمہ سے بات ہوئی ہے آج بڑے دنوں بعد. منیب کی وہ تو بات ہی نہیں کر رہی تھی نا, اس سے کہ وہ تو میاں بچے تو میری خالہ کے گھر آ گئے تھے, تو فاطمہ نے بتایا کہ یہ جب انٹر ہوئے تو سلمان بھائی بھی گھر میں تھے, یہ بھی تھی, ختیجہ بھی اور ابراہیم بھی, دونوں بچے اور ماں باپ. تو جب وہ انٹر ہوتی نا آگے ہو کے لڑکا آیا اور بالکل فاطمہ کے یہ لوگ یوں لاؤنج میں تھے. سلمان, اچھا میرا خیال تھا سلمان بھائی گھر میں نہیں تھے, سلمان بھائی بھی تھے, اور سلمان بھائی نے سارے جو جنرل اور ان کو فون کیا, کسی نے فون نہیں اٹھایا. یہ عاصم منیر نے کروایا ہے, اور ہر جگہ فون کیا تو یہ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, مطلب آرام سے اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کو پتا تھا حالات خراب ہو رہے ہیں, اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں سیویلینز پہ کوئی گولی شولی نہیں چلاؤں گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑا یہ نیک انسان ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک دم سے جب لوگ انٹر ہوئے تو اندر یوں کمرے میں آئے تو مجھے کہتی ہے میں تو آپ بیٹھوں گی, اب کل جانا ہے اس کے گھر. اب 2-3 دن تو ہم گئے ہی نہیں کہ سب لوگ جا رہے تھے, تو اب میری خالہ نے کہا کہ اب سب آ رہے ہیں تو تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو. تو آج منیب سے اس نے لمبی بات کی ہے فاطمہ نے. تو کہتی ہے کہ ایک دم وہ جوان سا لڑکا آگے آ کے جیسے ڈنڈے نہیں پکڑے ہوئے آگے آ کے آیا, اور یہ کہتا ہے کون ہو تم, اس کو کہا فاطمہ کو. تو فاطمہ نے کہا میں اس گھر میں رہتی ہوں, میں اس گھر میں رہتی ہوں. منیب کیا کہا تھا, گھر میں رہتی ہوں کیا, اور دوسرا جملہ کیا کہا تھا, میں اس گھر کی کیا ہوں, میں یہاں رہتی ہوں, میں گھر میں رہتی ہوں. ایک دم سے فاطمہ, یہ میرا گھر ہے. ہاں فاطمہ نے کہا میرا گھر ہے. وہ ڈنڈے لے کے جب آگے آئے تو پھر اس لڑکے نے ایک دم سے کہا کہ ہم کیا, منیب کیا جملہ بولا, ہاں آپ اندر چلی جائیں, ہم عورتوں آپ, ہاں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو وہ تو اس نے کہا آپ اندر چلی جائیں, قابل احترام ہے. پھر اس نے اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو کہا اندر جاؤ. تو
تو بیٹی نے کہا کہ وہ جو ختیجہ جس سے میں عیسیٰ کی کرنا چاہتی تھی وہ والی، اس نے کہا کہ میں اماں آپ کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی. پھر اس نے چیخ کے کہا کہ اندر جاؤ، میں تمہاری وجہ سے یہاں باہر کھڑی ہوں، اندر جاؤ. تو پھر سلمان بھائی وہیں کھڑے رہے خاموش، کچھ نہیں ان کو کہا، اور انہوں نے وہ دھاما بولنا شروع کیا. اس میں وہ گلو بٹ سب تھے. کوئی فوج کا جو اتنا بڑا کور کمانڈر جنا ہاؤس میں رہ رہا ہے اور کوئی فوج نہیں پہنچی. اس نے سلمان بھائی نے سب طرف فون کیے، کسی نے جواب نہیں دیا. یہ سارا پلاننگ سے اس کے ساتھ کیا گیا، ایسے کہ یہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے نا. اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کروں گا کچھ، میں کوئی آرڈر نہیں دوں گا پورے لاہور کو، میں نہیں. لاہور تو اس کے انڈر تھا نا سلمان بھائی کے. تو پھر جو ہے نا سلمان بھائی خاموش کھڑے رہے، بس صبر سے دیکھتے رہے کہ توڑم پھوڑی ہو رہی ہے، کھڑے رہے. اور بچوں کو پھر اس کا جب تھوڑی دیر ہوگی، جب آگ لگنا شروع ہوئی تو پھر فاطمہ کو کمرے میں اور بچوں کو کمرے میں بھیجا. اور فاطمہ کہتی ہے آپ لوگ فلموں میں بھی نہیں سوچ سکتے جو ہوا. اور پھر اس کے بعد پیچھے سیڑھی لگا کے مہرین آپا، جو عطا بندیال کی بہن ہے نا، جو اس کی پھپھو کی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی کی سمدھن ہے، سیڑھی لگا کے پیچھے ان کی دیوار ملتی ہے نا جنا ہاؤس سے، تو وہ اترے مہرین آپا کے گھر، بچے اور فاطمہ. جب آگ لگی سلمان بھائی اندر ہی رہے، اور سلمان بھائی نے بس یہ کہا تھا کہ میں اگر میرے بچوں پہ ہاتھ ڈالا تو پھر میں کوئی ایکشن لوں گا. گھر میں تو اسلحہ بہت تھا لیکن خاموش کھڑے رہے. کہ میں پہلے ہی کہہ چکے تھے نا وہ عاصم منیر کو کہ میں نہیں کچھ حرکت میں آؤں گا، میں اپنے لوگوں کو نہیں ماروں گا. تو اسی لیے تو دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ. پتہ نہیں آگے کیا کریں گے، اب کل جائیں گے ملیں گے. یہ آڈیو جو ابھی آپ نے سنی، ملاحظہ فرمائی، اور جس کے ذریعے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا، اور ابھی تک بھی انہیں ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس آڈیو میں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حذف نہیں کی، کہیں بھی قطع برید سے کام نہیں لیا. صرف ایک جگہ جہاں اس خاتون نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو گالی دی ہے، وہ گالی جو ہے وہ حذف کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس آڈیو میں سے جو ہے وہ کچھ نہیں کاٹا گیا. اس میں آپ نے سنا ہوگا مہرین آپا کا ذکر ہو رہا ہے جو وہاں پہ موجود تھیں، اور سیڑھی لگا کے جن کے گھر جو ہے کور کمانڈر کی جو فیملی ہے انہوں نے جو ہے وہ پناہ لی. تو جناب یہ جو مہرین آپا ہیں یہ دراصل موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بہن ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں. اور ان کا رشتہ کیا ہے اور وہ وہاں پہ کیا کر رہی تھیں کور کمانڈر ہاؤس میں؟ تو جناب یہ جو سابق کور کمانڈر ہیں لاہور کے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کی بہن کی بیٹی سے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو سلمان فیاض غنی کی جو بیٹی ہے، سوری میں الٹ کہہ گیا، میرا خیال ہے سلمان فیاض غنی جو لاہور کے کور کمانڈر ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے یہ جو چیف جسٹس صاحب کی بہن ہے مہرین آپا، جن کا اس آڈیو میں ذکر ہوا ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ. یعنی یہ جو مہرین آپا ہیں موجودہ چیف جسٹس کی جو بہن ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کی سمدھن ہے. اور ان کا گھر جو ہے وہ کور کمانڈر لاہور ہاؤس جو ہے اس سے چونکہ ملحق ہے اور دیوار سانجھی ہے، تو سیڑھی لگا کے جب حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، پہلے تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کور کمانڈر صاحب خود بھی جو ہیں وہ سول ڈریس میں آرگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مظاہرین کے ساتھ، ان کی فیملی بھی، ان کی اہلیہ فاطمہ اور ان کی بیٹی خدیجہ اور ان کا بیٹا جو ہے ابراہیم، یہ سارے جو ہیں وہ اس موقع پہ موجود ہیں. اور جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پھر سیڑھی لگا کے یہ ساتھ والا جو گھر تھا مہرین آپا کا، یہ لوگ سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں چلے گئے. اس آڈیو میں وہ خاتون جو ہے وہ بڑی تعریف کرتے ہوئے سلمان بھائی کی، یعنی لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی صاحب جو کور کمانڈر لاہور ہیں، سابق کور کمانڈر، ان کی بڑی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی آنے دو، اپنے لوگ ہیں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ پورا لاہور جو ہے وہ ان کی کمانڈ میں تھا. اور پھر آگے جا کے اچانک وہ یہ دہائی دیتی ہیں کہ جی وہ سلمان بھائی جو ہیں وہ فون کرتے رہے ہیں فوجی افسروں کو اور کسی نے ان کا فون نہیں اٹھایا. تو یعنی اس مشکل میں وہ پھنسے ہوئے تھے اور وہ فون اٹھا رہے تھے. اور یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کور کمانڈر ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا کہ مظاہرین کو نہیں روکنا. آپ نے اپنے ماتحت افسروں کو کہا کہ جی انہیں آنے دیں، انہیں نہیں روکنا آپ. اور جب وہ آ گئے، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، پھر آپ فون کر رہے ہیں. تو اب جی ایچ کیو میں بیٹھے جو فوجی افسر ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟
جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ گولی نہیں چلانی، طاقت کا استعمال نہیں کرنا، انہیں آنے دینا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ تو جو ہے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ صاف رہیں اور وہ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ خون خرابہ کریں، یہ کس طرح کی خواہش ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ میں تو کم از کم جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ پایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کور کمانڈر تو چھوڑیں، ایک جو پلاٹون کمانڈر ہوتا ہے اس کے پاس ٹروپس ہوتے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ اس طرح سے داخل ہو جائے۔ کوئک رسپانس فورس جو ہے وہ چھاؤنی میں تعینات ہوتی ہے، لاہور چھاؤنی میں ملٹری پولیس کھڑی ہوتی ہے، خفیہ ادارے جو ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں، اور جو لاہور کا کور کمانڈر ہوتا ہے میرا خیال ہے کم از کم 2 ڈویژن جو فوج ہے وہ اس کے انڈر ہوتی ہے، اور وہ اگر چاہتا تو وہاں پہ کوئی چڑیا بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی تھی۔ لیکن اگر آپ نے یہ طاقت استعمال نہیں کی، اگر آپ نے انہیں اپنے گھر میں آنے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ نااہل ہیں، بزدل ہیں، اور یا پھر آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ شریک جرم ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہونے دیا ہے، اور اس کے بعد یہ مظلومیت کارڈ جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے پھر وہ آڈیو میں چل کے وہ خاتون جو ہے وہ کیا کہتی ہیں، بڑی مزیدار بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی وہ سلمان بھائی یعنی لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی جو ہیں وہ صبر سے دیکھتے رہے، خاموش کھڑے رہے، بس یہ تھا کہ جی اگر میرے بچوں پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا تو پھر خیر نہیں ہے، یعنی دوسروں کے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کو وہ غارت کر دیں، اس کو آگ لگا دیں، جو مرضی کر دیں، کچھ نہیں انہیں کہنا۔ ہاں آپ کے بچوں پہ آنچ آئے گی تو پھر آپ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کریں گے۔ یہ کس طرح کے فوجی افسر ہیں، میں اب ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہوں۔ دوسروں کے بچے مرتے رہیں، آپ کے بچوں کی جو ہے وہ خیر ہو، کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یوتھی ہیں اور وہ عمران خان سے بہت متاثر ہیں، تو لہٰذا آپ نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جی انہیں جو ہے وہ آنے دیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سنی سنائی جو بات ہے اس پر یقین کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں نے پوری تصدیق کی ہے، پوری تسلی کی ہے۔ یہ جو ان کی اہلیہ ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، جو ان کی بیٹی خدیجہ ہیں یا بیٹا جو ہے وہ ابراہیم ہے، اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ عمران خان کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، اور ان کی جو رشتہ داری ہے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بدیال کے خاندان سے وہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اپنے لوگوں کو انہوں نے گھر آنے دیا، انہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں روکا گیا۔ اب اس پہ سوال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پولیس کی ذمہ داری ہے، آئی جی پنجاب سے پوچھیں، کچھ کہتے ہیں جی کہ آرمی چیف سے پوچھنا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندو اس کور کمانڈر سے پوچھو نا جس کے ماتحت ساری فوج تھی، 2 ڈویژن جو ہے ٹروپس تھے اس کے انڈر، اور اس کے ماتحت بتاتے رہے کہ جناب یہ مظاہرین یہاں سے چل پڑے ہیں، اب یہاں پہنچ گئے ہیں، اب یہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ ان کو کہتے رہے کہ کوئی بات نہیں، آنے دیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے لوگ ہیں جی، احتجاج کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ تو پھر بھگتے ہیں جناب، پھر نااہلی تو جو ہے وہ آپ کی ہوئی، اور آپ نے جو ہے وہ ان کو روکا نہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ تماشا بنا دیا، اور اپنے محکمے کی رسوائی اور جگہسائی کا ہی سبب نہیں بنے، بلکہ آپ نے پورے ملک کو جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مذاق بنا دیا۔ سب سے اہم ترین بات جس پہ سابق کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے جناب کہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، اس طرح کے حالات ہیں، اور آپ اپنے دفتر میں موجود نہیں ہیں، آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات کے منتظر تھے کہ یہ یوتھیے جو ہیں وہ وہاں آئیں گے اور آپ ان کی خاطر مدارت کریں گے، انہیں چائے پیش کریں گے؟ آپ کو تو اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے آپ کو سچویشن جو ہے وہ کنٹرول کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ ڈیوٹی کے اوقات میں جو ہے وہ گھر بیٹھے تھے۔ تو ایسے بزدل شخص کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اسے نشان عبرت بنانا چاہیے۔ مگر اطلاعات یہ ہیں کہ جی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں، اور اگر وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ نہیں لیتے تو ایک آپشن یہ ہے کہ انہیں جبری طور پر فوج سے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آخری آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ابھی 1 سال اور چند ماہ جو ہے وہ باقی ہے۔ میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بھی اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ 25 نومبر 2020 کو 6 میجر جنرلز کو پروموٹ کیا گیا تھا بطور لیفٹیننٹ جنرل،
ان میں یہ صاحب بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ میجر جنرل آصف غفور، میجر جنرل اختر نواز، میجر جنرل سردار حسن اظہر حیات، میجر جنرل سرفراز علی، میجر جنرل محمد علی جو ہیں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ پروموٹ کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو ہیں وہ ابھی کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جو ہیں وہ ایک حادثے میں جو ہے فضائی حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہی لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ان کی جگہ کور کمانڈر کوئٹہ جو ہے وہ تعینات ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سابق کور کمانڈر لاہور ہیں لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی، اور یہ جو باقی ان کے 5 ساتھی ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ 25 نومبر 2024 ہے۔ 1 سال اور چند ماہ ان کی ملازمت میں باقی ہیں، تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں اور چپ کر کے آپ گھر چلے جائیں، تاکہ کورٹ مارشل کے ذریعے اگر ہمیں مجبور نہ کیا جائے، اگر کورٹ مارشل کرنا پڑا تو ظاہر ہے اس سے مزید رسوائی ہوگی اور مزید جگہ ہنسائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔